बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको नाज़रीन PTV न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की 78वें जो जनरल असम्बली का इजलास है उससे अहम और कलीदी ख़िताब करने वाले हैं। और ये ख़िताब इसलिए भी इंतहाई अहम है कि हर साल हर मुल्क को अपना जो मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ मामलात पर, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर, इंटरनेशनल मामलात पर मौका मिलता है कि दुनिया के इस फोरम पे अपने मौक़िफ़ को पेश किया जाए। और फिर इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ अगर हम क्लाइमेट की बात करें, मौसमियाती तब्दीली की बात करें, उस मद में जो कुछ हुआ है उसके जो नुकसानात सामने आए हैं। पिछले साल भी पाकिस्तान में एक बदतरीन सैलाब आया और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपनी आवाज़ उठाता रहा, अपना मौक़िफ़ बड़े मौसर अंदाज से पेश करता रहा दुनिया के मुख्तलिफ़ फोरम्स पर। तो इस बार अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपने जो एजेंडा है उसमें क्लाइमेट को तरजीह दी है। इसके साथ साथ गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से बात होनी है, मुसावात की बात होनी है, यानी जो दौलत की मसावी तक़सीम है उस हवाले से बात होनी है। पाकिस्तान हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत मुतहर्रिक रहा है। पाकिस्तान की जो पीस फोर्सेस हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तसादुम होते हैं, वहाँ पे एक पीस फोर्स के तौर पर पाकिस्तान की अफवाज अपनी खिदमात अंजाम देती हैं। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा ने बारहा पाकिस्तान की इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हमेशा से तहसीन की नज़र से देखा है और उसको बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी पजीराई हुई है। आज जो कलीदी खिताब होने जा रहा है, जो अब से कुछ देर बाद होगा, उसमें भी ज़्यादा और गालिब इम्कान यह है कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं और जो दहशत गर्दी के मामलात हैं उन पर तफसील से बात करेगा। मसला कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान इस फोरम पर मसला कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाता रहा है और पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद करार दिया था कि इस्तिस्वाब राय के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाएगा, लेकिन भारत मुसलसल इस कमिटमेंट से और इन करारदादों से दूर भाग रहा है। जबकि मकबूजा कश्मीर अब दुनिया की एक सबसे बड़ी जेल बन गई है। अगस्त 2019 के बाद तो ज़ाहिर है जब वहाँ पर इसकी खुसूसी हैसियत को, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया तो उसके बाद वहाँ पर हालात बहुत संगीन हो गए। उम्मीद है कि पाकिस्तान एक मौसर तरीके से अपना जो मौक़िफ़ है वो इस फोरम पे अब से कुछ देर बाद दुनिया के सामने रखेगा। ये जो दौरा है वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, इस दौरे में ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जो अमरीकी थिंक टैंक्स हैं, जो बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स हैं, उससे भी बात करने का मौका मिलता है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में भी उन्होंने गुफ्तगू की है। फिर जो मुख्तलिफ़ मीडिया आउटलेट्स हैं उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की है और मुख्तलिफ़ मसाइल पर, बैनुल अक़वामी मसाइल पर, मुल्की मसाइल पर उन्होंने तफसील से बात की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने PTV न्यूज़ से भी आज गुफ्तगू की है और जो मुख्तलिफ़ मामलात हैं उन पर उन्होंने तफसील से बात की है। और उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, पहले हम आपको वो इंटरव्यू तफसील से दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपके इल्म में है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के सिलसिले में न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। आज वो UNGA से कलीदी खिताब करेंगे और एक मुनफरिद एजाज हासिल होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहले निगरान वज़ीर आज़म हैं जो दुनिया के सबसे बड़े इकट्ठ इज्तिमा से खिताब करने जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान साइड लाइन्स पे इन्होंने मुतअद्दिद समिट से खिताबात किए, मीडिया इंटरेक्शन की, जो बड़े मारूफ अमरीकी थिंक टैंक है इनके मुकालमे में आप शरीक हुए, बायलैटरल सतह पे साइड लाइन्स पे अहम मुलाकातें हुई। आज की इस खसूसी नशिस्त में हम इन तमाम अमूर का अहाता करेंगे और अपने इंतहाई मसरूफ स्केड्यूल से उन्होंने वक्त निकाला है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं इमरान साहब, हम इनको भी वेलकम करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म, बहुत शुक्रिया। वी अंडरस्टैंड कि आपका पैक्ड स्केड्यूल है, लेकिन आपने स्टेट ब्रॉडकास्टर PTV के लिए वक्त निकाला। टू स्टार्ट विद, PTV न्यूज़ के नाज़रीन को बताइएगा, आज आप इंशाल्लाह तकरीर करने जा रहे हैं जो यकीनन एक एजाज की बात है। किन नुकात पर आप फोकस करेंगे और आपका बुनियादी नुक्ता क्या होगा? बहुत शुक्रिया अनवर। PTV आपको पता है कि हम बहुत तसलसल के साथ इसकी ओनरशिप पार्लियामेंट के फोरम पे भी की, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन का मेंबर था। उसके अलावा भी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन इंटरेक्शन रहा और मैंने डेलिबरेटली, कॉन्शियसली हमेशा ये कोशिश की है कि PTV की प्रेजेंस, PTV की आउटरीच को बरकरार रखा जाए, बल्कि जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाया जाए।
جہاں تک تقریر میں نکات کے حوالے سے تعلق ہے اس کا، دیکھیے کشمیر ہمارا ایک روایتی جو سٹانس ہے اس پہ وہ اقوام عالم کے سامنے میرے خیال میں تسلسل کے ساتھ وہ بات جو ہے اس کی میسیجنگ ہونی چاہیے. کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، کسی قسم کی حکومت ہو پاکستان میں، کشمیر کے ساتھ ایک انویورنگ سپورٹ اور کمٹمنٹ جو ہے وہ دراصل جو آکوپائڈ کشمیر میں انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی بہن رہ رہے ہیں اور خاص کر ان مظالم کا فور فرنٹ پہ ہندوستان کی پوری ریاست کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے مورائل کے لیے، ان کی کمٹمنٹ کو رینیو کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے. ہمیں اگر کچھ بھی نہ کہنا ہو اور صرف کشمیر پہ کہنا ہو تو تب بھی ہمیں UNGA کے کسی اجلاس کو کسی بھی طور پہ مس نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر کا شکار ہے. اس پہ ہماری یقیناً ایک چند نکات اس پہ بات ہوگی. اسلاموفوبیا ایک اور ایسا ایریا ہے جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا پورا مسلم ڈائسپورا جو اپنے اپنے ممالک چھوڑ کے خصوصی طور پہ امریکہ، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں یہاں پہ مقیم ہیں، انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا ہے. اس میں ان کو مختلف قسم کے تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ تعصبات ان کے لباس کے حوالے سے ہیں، وہ تعصبات ان کی طرز زندگی کے حوالے سے ہیں، وہ تعصبات ان کے عقائد کے حوالے سے ہیں. ایسے ایماندار اور ڈیسنٹ لوگ جو اپنے خاندانوں کو حق حلال طریقے سے ان کو یہاں پہ بھی پالتے ہیں اور پیچھے اپنے خاندانوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں کہ اس قسم کے تعصبات کا معاشرے میں سامنا کریں. اور بسا اوقات ان کی صدا اور ان کی آواز ان جگہوں تک نہیں پہنچتی جہاں پر ہمیں بطور ریاستی نمائندہ ایک ایکسس حاصل ہو گئی ہے، ایک جگہ ہمیں وہاں پہ مل گئی ہے. تو اس صدا کو، اس آواز کو وہاں سے لے کر یہاں تک ٹرانسمٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اخلاقی اور سیاسی اور آئینی ذمہ داریوں میں آتا ہے. جو آپ کی حکومت کا اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس کا بھی احاطہ کریں گے، تذکرہ کریں گے. آپ نے بہت سے اکنامک میجرز جو ہے انڈر ٹیک کیے ہیں. پاکستان کے جو اکنامک ریوائول پلان ہے اس کے حوالے سے ضرور ہم تذکرہ اس کا تقریر میں ہم نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے. خصوصی طور پہ جو SIFC کا انیشیٹو ہے اس کے خد و خال بنیادی طور پہ کیا ہیں ان کی طرف اشارتاً گفتگو ہوگی، اور یہ ہمہ جہت کوشش کریں گے کہ مختلف پہلوؤں کو ایڈریس کرتے ہوئے اس تقریر کا احاطہ رکھا جائے. جی اچھا وزیر اعظم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ڈالر کے حوالے سے پاکستان میں آپ کی جو پالیسیز ہیں، جو اسمگلنگ اس کی روک تھام کے لیے جو ایفرٹ کی جا رہی ہے، اس کا آپ کی IMF کے حکام کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کا کوئی تذکرہ رہا وہاں پہ؟ جی، اس کا تذکرہ بڑے مثبت انداز میں رہا، اور IMF کی جو MD تھی ان کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ جو اللیگل کرنسی ٹریڈ ہے اس پہ پہلی مرتبہ کسی حکومت نے ایک جامع انداز میں اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو آرٹیفیشل انسٹیبلٹی تھی وہ ایڈریس ہوئی. اور ان سے دوران گفتگو یہی پتہ لگا کہ ایسے انتظامی معاملات جن میں قانونی طور پہ پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ریگولیٹری انفورسمنٹ کی طرف جائے، اس میں کبھی بھی انہوں نے دخل اندازی یا دراندازی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور وہ محض اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت کی صحت ہے وہ بنیادی طور پر ٹھیک ہو، لوٹ کے آئے، اور جو پیسہ انہوں نے ہمیں اس مد میں دیا ہے بطور ریاست اس کا تحفظ یقیناً وہ چاہتے ہیں. اور ہم بذات خود بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک جو ریفارم ایجنڈا ہے پاکستان کا، اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے، جس میں ٹیکسیشن کے حوالے سے سوالات ہیں، جس میں ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا ہے، ریونیو جنریشن کرنی ہے، اپنی ہم جو
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको रैशनलाइज करना है, साइज ऑफ द गवर्नमेंट को दुरुस्त करना है, प्राइवेटाइजेशन हमारे एजेंडे पे है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मईशत की पावर सेक्टर में और इस्लाहात लाने की बात है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का हिस्सा होंगी और जिसकी तरफ फंड और मल्टीलैटरल बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक एतमाद मुयस्सर आया और वो बड़े मुस्बत अंदाज में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने चंद पेशन गोयाँ भी की हैं और काफ़ी इत्मीनान का इजहार किया है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, बिजली के बिलों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, बातचीत कोई हुई? क्योंकि हमने देखा आपकी हुकूमत इनके साथ इन टच थी, आपकी बराह रास्त मुलाकात हुई है। मीडिया से भी कल गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF की ख्वाहिश है कि जो मुखय्यर तबकात हैं उन पर टैक्स आयद किया जाए और जो पाकिस्तान के तबकात जो इतने फाल नहीं हैं, पिसे हुए हैं, उनको गुंजाइश उनके लिए निकाली जाए। तो कोई इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू की तवक्को रखी जाए? देखिए बिल्कुल ये जो बड़ी बात है इसके साथ हमारे और फंड के अप्रोच में यकसानियत पाई जाती है और वो है ही यही कि कैसे अपने पिसे हुए तबके को वो मरात फरहम की जाएँ जहाँ से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी निस्बतन आसान हो और वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं और उन पे अल्लाह का एक खसूसी इनाम है वो अपना हिस्सा उसमें से दें और उस हिस्से में जो ये पिसा हुआ तबका है, पसमानदा तबका है माशी तौर पे, उनकी जो माशी बदहाली है उसके लिए चंद हल तजवीज़ किए जाएँ। उसमें यकीनन बिजली भी ज़ाहिर है एक अहम पहलू है उसका। आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे बिजली के बिल होंगे वो निस्बतन कोई शायद बहुत बड़े बिल ना हों और वो निस्बतन कम बिल हों। उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा अहम नुक्ता है वो जो पावर सेक्टर है उसकी इस्लाहत का है। जब तक हम उसकी इस्लाहत की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम ये जो ट्रांसमिशन एंटिटीज़ हैं इनको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत ख़ुद महंगी बिजली बनाती है, फिर उसको आगे सस्ती बेचती है, फिर उसमें से कुछ बिजली चोरी हो जाती है, फिर उसमें कुछ मिसमैनेज हो जाती है, उसके नतीजे में हम पे सूद बढ़ रहा होता है। जो IPPs के साथ हमारे मुआहदात हैं वो चाहे बिजली बनाएं या न बनाएं हमने उनको एक पेमेंट करनी है। अब ऐसे माशी इकनॉमिक सेंस क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन की बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती। इस तरह अगर 50 साल मज़ीद भी हम इसी साइकिल में इस रवैये के साथ रहे तो पाकिस्तान की मईशत को किसी ने अगर उठान का दावा करेगा तो वो सिंपली झूठ बोल रहा होगा। लिहाजा हमें ख़ुद से भी सच बोलने की ज़रूरत है, लोगों से भी सच बोलने की ज़रूरत है और उस सच का तकाजा ये है कि ये जो सेक्टर है इसकी इस्लाहात फौरी तौर पे इस निगरान हुकूमत में हम इसकी शुरुआत करें और जो भी आने वाली हुकूमत होगी जिसके पास ये मैंडेट होगा वो इसको लेके चले और इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये जो मसला हमारी मईशत के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई है, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के मसाइल इसके साथ जुड़े हुए हैं, समाजी मसाइल जुड़े हुए हैं, ये हल हो जाए। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक पाकिस्तान के साथ कुछ वादे किए गए थे सैलाब आने के बाद कि वो सारा कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से था, पाकिस्तान बड़ा शिकार हुआ उसका, तो उस सिलसिले में फंड्स जो थे जनरेट हुए थे वो ट्रांसफ़र होने का कोई बातचीत आपकी हुई? कोई सिलसिला? ये बिल्कुल बहुत ही अहम नुक्ता था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। कुल ऑलमोस्ट $10 बिलियन की प्लेजेस हमें हुई थी। हमारी जितनी भी इंटरेक्शन है वो ये उसमें से एक नुक्ता यही है कि उन प्लेजेस को के अगेंस्ट जो डिज़ाइन करने थे प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन भी हों, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हम इंश्योर करा सकें कि वो फाइनेंशियल टेंजिबल फाइनेंशियल असिस्टेंस में कन्वर्ट हो और सादा अल्फाज में कि वो यकीनी बनाया जाए कि जो वादे और वहीद हमारे साथ किए गए थे उसके नतीजे में वो रकम की मुंतकिली भी पाकिस्तान में हो और वो इंतकाल जो रकम का हो वो उन तबकात पे ख़र्च की जाए जो कि मुतासरीन सैलाब थे, उनके घर उजड़ गए, उनकी लाइवलीहुड रोज़गार तबाह हो गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ।
تو اس سے ریلیٹڈ جو مسائل زندگی میں ان کو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے آ رہے ہیں انہی پہ وہ رقم خرچ ہو. وزیر اعظم صاحب ایک سوال میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں 193 ممالک کے مندوبین آتے ہیں. بھارت اور کینیڈا کے درمیان جو خالصہ رہنما کے قتل کے بعد ایک سفارتی تناؤ پایا جاتا ہے، بہت سے مبصرین سے ہماری یہاں پر گفتگو ہوئی سفارتی سے، ان کی یہ رائے تھی کہ بھارت اس وقت دفاعی پوزیشن پہ ہے اور ان کا چہرہ ہم تو انہیں بھگت رہے ہیں، ہم تو ان کے چہرہ ہمارے سامنے تو بے نقاب ہے، لیکن وہ اس وقت دفاعی پہ ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کیپٹلائز کریں. آپ ماشاءاللہ کلیئرٹی آف تھاٹ رکھتے ہیں فارن افیئرس پہ، ویسے تو ماشاءاللہ یو آرٹیکولیٹ اسپیکر، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور آپ کی پیٹھ پیچھے بھی بات ہوتی ہے. کیا آپ اس موقع پہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جو بھارت نے ایک سافٹ امیج اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، جو کیموفلاج ہے، اب وہ کینیڈا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں امریکی صدر نے بھی اس بات پہ کی، یورپی ممالک میں بھی رائے پائی جاتی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تناؤ کو اور پاکستان اپنا مقدمہ اس سے جوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں انور صاحب، ایک تو جو آبجیکٹو سٹینڈنگ ہے بھارت کی اور اس کے امیج کی اور اس کی برانڈ کی، میں سمجھتا ہوں یہ خالصتان کے رہنما کو بھارتی ریاستی ایجنٹوں نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے وہ معصوم تھے، اس لیے میں ان کو شہید سمجھتا ہوں. جس بھی انسان کی معصوم انسان کی جان لی جائے یہ ایک جرم عظیم ہے، اور قرآن حکیم کے الفاظ میں اٹس ٹینٹ اماؤنٹ، یہ مترادف ہے اس کی کہ پوری انسانیت، اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے. تو بھارت نے بطور ریاست انسانیت کا قتل کیا ہے کینیڈین سوائل پہ، کینیڈین سرزمین پہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کیا ہم اس کو اٹھائیں گے؟ ہم مختلف حوالوں پہ ضرور اٹھائیں گے، اور اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ ہم ہندوستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو حقیقت گھناؤنی چھپی ہوئی ہے ہندوتوا کی سیاسی ایجنڈے کے پیچھے، جس میں فیشزم اور شوونزم بہت ڈیپ روٹڈ ہے، یہ اتنا خطرناک فینومینا ہے کہ یہ پورے خطے کو اور خطے کے ساتھ ساتھ باقی ماندہ دنیا کو بھی جنگ کے آگ کے شعلوں میں لپیٹ سکتا ہے. یہ ایک انسان فرد واحد کو مارنے کی حد تک مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ہم اس بڑے مسائل کو اور بڑے مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. کل کا فورم تو ایک موقع ہے، اس پہ بھی جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور بات کریں گے. اس کے علاوہ کئی مواقع آئے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا استعمال کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری کے ساتھ بڑے کھل کے اس پہ ہم نے اظہار کیا ہندوتوا کی سیاست اور اس کے جو جی اس میں ہماری ٹیم پوری موجود تھی اور ان کی ٹیم بھی تھی اس طرف سے. اور ہم نے کینیڈا میں جو سکھ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن رہنما کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے، اور ہندوتوا کی جو پالیٹکس ہے اس کے جو اثرات خطے میں اور خصوصی طور پہ اس کے جو اثرات میرے صوبے بلوچستان میں آئے ہیں، وہاں پہ جس قسم کی قتل و غارت گری ہم نے دیکھی ہے، جہاں پہ براہ راست ہندوستان کی ریاست جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شکوک ہے، ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں شواہد موجود ہیں. ہم نے ان کے سرونگ آفیسر کو اپریہینڈ کر کے جو ہے پکڑا ہے. ہم تو یہ چہرہ اور یہ جو سائیڈ ہے ہندوستان کی وہ بھگت رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ویسٹرن کیپٹلز کو یہ ہٹ کر رہا ہے. ہمارے کہنے سے زیادہ جب وہ خود کہیں گے تو ہم یقیناً ان کو تانے نہیں دیں گے کہ ہم تو کہا کرتے تھے. ہم تانا زنی کو ایوائڈ کریں گے، لیکن ان کی ری انفورسمنٹ ضرور کریں گے کہ آپ بالکل درست سمجھ رہے ہیں، دیر آیت درست آیت، یہ جو خطرہ ہے اس کو بھانپیں، سمجھیں اور اس کو روکنے کی تیاری کریں. آپ نے ایک دو جگہ پہ ذکر بھی کیا مختلف فورمز کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے جو ٹی ٹی پی اور داعش ایک دفعہ پھر ابھر رہے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے پاکستان کیا کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی عالمی برادری سے کیا توقع رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی اپنی صلاحیت
پہلے اچھی خاصی ہے کہ وہ اس چیلنج کو از خود نمٹ سکتا ہے اور نمٹ رہا ہے. پاکستان ایک سکسیسفل کیس سٹوری ہے کہ اس نے کاؤنٹر ٹیررزم کے جتنے آپریشنز ہیں اس میں نہ اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کو چیلنج ہونے دیا، بلکہ ایک یونین کاؤنسل بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں رہا ہو لمبے عرصے تک. ایسا ہوا ہے کہ ایریا آف انفلوئنس انہوں نے کریٹ کیا ہے، لیکن اس ایریا آف انفلوئنس کو ڈینائی کیا گیا، اور اس ڈینائل کے بعد ان کی ہٹ سپٹاج اور ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو موجود ہے، جو گوریلا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹیریٹری کنٹرول کر لی ہو، اور جس کی وہ بے پناہ خواہش اور کوشش رکھتے ہیں. یہ ڈومیسٹک کیپیسٹی جو ہمارے خاص طور پہ ملٹری اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، اور ہم اس کا استعمال بھی کرتے آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ریجنل اپروچ ہے، جو افغانستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان بہت کلوز کوآرڈینیشن میں ہے، بڑی اوپن کمیونیکیشن میں ہے، اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو صرف پاکستان کے لیے نہیں، ہمارے لیے آج اس کی شدت میں تھوڑا سے زیادتی ہوگی اور اضافہ ہوا ہوگا، لیکن پورا خطہ اس سے کنسرن میں ہے. ان کی بہت ڈیپ وریز ہیں کہ یہ کسی بھی وقت ان کی طرف پلٹ کے آ سکتا ہے. تو آلریڈی پاکستان ان کے ساتھ معاونت میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں اس اپروچ کو ایڈریس کرنے کے لیے آلریڈی ہم ایک پیج پہ ہیں. سر آپ نیو یارک میں موجود ہیں، صدر جو بائیڈن کے شائی میں بھی آپ نے شرکت کی. میں جاننا چاہوں گا پاک امریکہ تعلقات آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور آپ سے متعدد بار مختلف فورمز پہ چین کے حوالے سے، جو چین اور پاکستان کا اشتراک ہے، اس سے سوالات بھی ہوئے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے، کیا خدشات پائے جاتے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن میں پاک چین ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور جو ہمارے تعلقات ہیں پاک یو ایس کے جو نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں، کس نہج پہ ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو چائنا آبسیشن ہے وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس میں بڑھاوا آ رہا ہے. میری اپنی ریڈ یہ ہے کہ اس میں کمی آ رہی ہے، اور اس کمی جو آ رہی ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ریئلٹی چیکس یہاں پہ موجود ہیں، اس نظام میں موجود ہے. یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ اکیڈیمیا ہے، یہاں پہ انٹیلیجنشیا ہے، یہاں پہ ایک فری میڈیا ہے جو کہ واچ ڈاگ کا کام کر رہا ہے، اور وہ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں چائنا کو، اس کی اکنامک جو رائز ہے، اس کا جو ملٹری رائز ہے، کیا یہ اینیمیٹی ہے، کیا یہ ایڈورسری ہے، کیا یہ کمپٹیشن ہے. مختلف الخیال لوگ پائے جاتے ہیں. عمومی طور پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بائی اینڈ لارج امریکن سوسائٹی میں یہ کنسنسس آ رہی ہے کہ یہ ایک کمپٹیٹو انوائرمنٹ تو ہے، لیکن اس وقت بھی اس کو ایڈورسری یا اینیمیٹی کی کیٹیگری میں ڈکلیئر کرنا، اس میں فوائد سے زیادہ نقصانات ہوں گے. ایسے میں یقیناً ان طاقتوں کی طرف، مڈ سائز پاورز کی طرف جیسے پاکستان ہے، باقی خطے میں طاقتیں ہیں، ان پہ بھی نظر ہوگی کہ اس پورے اسٹریٹجک جرنی، کمپٹیٹو جرنی میں ان کا کیا کردار ہوگا. کیا وہ ہمیں یا ہمارے بلاک کو اسٹرینتھن کریں گے، یا جو ہمارے مخالف کا جو بلاک ہوگا اس کو اسٹرینتھن کریں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے، جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، کہ پاکستان ایک سوورن ملک ہے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. ہماری چائنا کے ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹریٹجک آل ٹائم ٹیسٹڈ آل ویدر فرینڈشپ کا ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چائنیز کاسٹ پہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیزائن کریں گے، ڈیولپ کریں گے، تو وہ شاید پاکستان کے جو لیجیٹمیٹ نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں رہا. کیا ہم ہر چیز کو ایسے انداز میں دیکھیں گے کہ وہ چائنیز آؤٹ لک جو دنیا کا ہے اس پرزم سے ہی ہوگا؟ ایسا کسی ملک نے نہ کیا ہے، نہ پاکستان کرے گا. پاکستان کے ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ
بہت سارے ڈائیورسفائڈ ایریا میں تعلقات ہیں. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر یو ایس ہے. ہمارے اراؤنڈ 1 ملین ڈائسپورا جو ہے وہ امریکی سرزمین پہ رہتے ہیں, اور بہت افیکٹو کمیونٹی ہے جو ہوسٹ کمیونٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور جو بیک ہوم ہے ان کمیونٹیز کو بھی اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ہمارے آج بچیوں کی جو سب سے فیوریٹ درسگاہیں ہیں وہ امریکہ میں ہیں. بچے ہمارے ییل, ہارورڈ, کولمبیا آنا چاہتے ہیں, اور بالکل درست ریزنز کے لیے آنا چاہتے ہیں. ہمیں حصول علم کے لیے, ہمیں جو امریکہ کی R&D کا سٹرکچر ہے, جو سائنٹیفک وہ انڈیورز اس کے ہیں, جو اس کے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم خود ایک ٹرانزیشنل جمہوریت ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ایک سیٹلڈ جمہوریت بنے. اس میں بھی ہمارا اشتراک جو ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ قرابت داری کا اور قریب ہونے کا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ہم اس کاسٹ پہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے آل ٹیسٹڈ فرینڈ چائنا کو کسی بھی صورت اپنے سے دور کریں یا ان کو اپیز کرنے کے لیے ہم ان سے دوری اختیار. ایسا نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں کہ اب دوسری سائڈ کو بھی یہ ریئلائز ہو رہا ہے, وہ ہندوستان جو ویسٹ کی اسٹریٹجک گود میں بیٹھ کے چائنیز رائز کو روکنا چاہ رہا ہے, کیا وہ اس کا چائنا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ختم ہو گیا ہے؟ کیا اس کا چائنا کے ساتھ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ختم ہو گئی ہے؟ اگر وہ نہیں ہوئی ہے اور امریکہ یا ویسٹ جو ہے ہندوستان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے ہیں, تو یہ بڑی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن پاکستان سے ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے اپنے تعلقات یا ڈاؤن گریڈ کر دے یا کم کر دے. ایسا شاید اب بڑے پریگمیٹک ہو کے سوچا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ سفیر میں اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ بھی کریں گے, ڈیزائن بھی کریں گے, اور اس کی ایگزیبیشن بھی ہوگی. مجھے آپ سے جب بھی سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں 2024 میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے. یور ٹیک سر. جی بہت خوب, مبارک ہو پورے قوم کو. یہ لوگوں کے جو ذہن میں غلط فہمیاں سیاسی حلقوں میں یا جو قیاس آرائیاں تھیں, آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیے, قیاس آرائیوں کو رسپونڈ کرنا خیر حکومتوں کا کام ہوتا ہے, لیکن صرف یہی کام نہیں ہوتا. ہمارا کام یہ ہے آئینی طور پہ کہ ہم جو کانسٹیٹیوشنل کی ڈیمانڈ ہے, جو اسسٹ کرنا ہے اس پروسیس میں, اس پہ اپنا فوکس رکھیں. جو فائنینسز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اویلیبل کریں, جو سیکیورٹی کی ارینجمنٹ ہے پولنگ ڈے سے پہلے, پولنگ ڈے کے دوران, اور ایون پولنگ ڈے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. اور باقی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار قیاس آرائیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب محض اس پہ ہی تو اکتفا نہیں کیا جا سکتا. یہ حصہ ہے نظام کا, یہ چلتا رہے گا. سر وی وش یو بیسٹ آف لک. جو یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں, آل آئیز آن اٹ. آپ کا بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا. تھینک یو. بہت شکریہ. ویئرز, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے ہم نے خصوصی گفتگو کی. ایک دفعہ پھر ہم اس لیے ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کا بہت ہی بزی اسکیجول ہے, اس میں انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور جو اہم سوالات تھے اس دورے سے متعلق ان کے جوابات انہوں نے دیے. اس کا فیڈ بیک ہمیں سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. مجھے سید انوار الحسن اور عمران صاحب کو نیو یارک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. جی یہ تھا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گفتگو, ان کا خصوصی انٹرویو پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. انہوں نے مختلف معاملات پر بات کی, ملکی مسائل پر بھی بات کی, لیکن ظاہر ہے اب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موجود ہیں اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ اپنے خطاب کے لیے جنرل اسمبلی ہال پہنچ چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں ان کا خطاب شروع ہوگا, لیکن اہم معاملات پر انہوں نے اس گفتگو میں بات کی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب نجم الثاقب صاحب. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یارک سے سینئر اینکر پرسن سید انوار الحسن صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور نیو یارک سے ہی ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی اپنی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں.
آپ فرمائیے گا نجم ثاقب صاحب، انٹرویو تو آپ نے دیکھا، سب سے پہلے ابھی اجلاس خطاب تو ہونے ہی والا ہے، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اوور آل مجموعی طور پر وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی بین الاقوامی معاملات کی، اگر ہم بات کریں کہ کلائمیٹ ہے، اسلاموفوبیا ہے، مسئلہ کشمیر ہے، ان معاملات پر بات کرنی ہے. دیکھیے تقریر تو ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ابھی ہم دیکھیں گے اور سنیں گے، لیکن اس تقریر کے جو کانٹورز ہیں، جو حساب کتاب ہیں، وہ آپ نے جو گفتگو ابھی سنائی اس سے بڑے وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. کچھ جاوید ایسے ٹاپکس ہیں جو اگر آپ، کیونکہ جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ تو ہر ستمبر کو ہوتا ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ دنیا کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اپنی فورن پالیسی بتاتے ہیں، مختلف جو امپورٹنٹ آپ کے ایریاز ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات، آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ایک پیراگراف. کشمیر کے بارے میں کیا مسئلہ کشمیر کی جو فائنل، یعنی جو اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی فائنل ڈسپوزیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. افغانستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو دو بلاکس بن رہے ہیں، چائنا ایک طرف ہے اور یعنی امریکہ ایک طرف ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. آپ کا دنیا میں اس وقت جو ایک دہشت گردی کا پورا سماں بندھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال. تو یہ نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی معیشت کے بارے میں، آپ اپنی یعنی جو آپ کے اندرونی حالات ہیں، اس میں آپ نے ایڈ نہیں مانگنی ہوتی. ایک بڑا ایک عجیب و غریب سا یعنی کانسیپٹ ہے کہ جی وہ وہاں جائیں اور وہاں پہ جا کے، اس میں آپ نے اپنے ملک کے لیے قرضہ نہیں مانگنا، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے یعنی چونکہ ان کی تقریر ہوگی، جواب کوئی نہیں دے گا. یہ تو ایک آپ نے تقریر آئی، آپ نے یعنی آ کے پڑھ دی، آپ نے تعارف کروانا ہے. اور میں نے یہ پوائنٹس آپ کے یعنی جو تک کر رہے تھے یہ انٹرویو، میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انوار صاحب ہمارے جو پی ٹی وی کے ہیں نا، زبردست سوال کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ابھی شامل ہیں. ابھی شامل بھی ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو مجھے روکنا بھی پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں خود وہاں سے رپورٹ کرتا رہا ہوں. انوار صاحب نے ہال کے اندر چلے جانا ہے، اور اگر تقریر شروع ہو گئی پھر وہ بات نہیں کر سکیں گے. تو انوار صاحب کو پہلے ہم میرے خیال میں بالکل لے لیں. انوار صاحب بہت شکریہ. چونکہ ظاہر ہے اب تھوڑی دیر میں یہ تقریر بھی شروع ہو جائے گی. انوار صاحب بتائیے، تقریر کی تو بعد میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس میں ظاہر ہے بین الاقوامی سطح پہ جو اہم معاملات تھے اس پر بھی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے. وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. مجموعی طور پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس وزٹ کو؟ ظاہر کاؤنسل آف فارن ریلیشن سے بھی انہوں نے خطاب کیا، مختلف سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اپنا موقف پیش کیا انہوں نے. جی بہت شکریہ جاوید آپ کا، اور بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب کا ان کے تاریخی کلمات کے حوالے سے. دیکھیں، ہم نے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کا انٹرویو کیا، اور ظاہر بات ہے اس وقت اب سے کچھ دیر بعد وہ انشاءاللہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے کلیدی خطاب کریں گے. مجموعی طور پہ وزٹ جو ہے وہ بہت بھرپور رہا. سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوئی، اور جو امریکی معروف تھنک ٹینک ہیں ان سے مکالمہ ہوا. پھر جو امریکی میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، چاہے وہ بلومبرگ ہو، چاہے وہ نیوز ویک ہو، چاہے وہ CNN ہو، ان سے ان کے انٹریکشن ہوئے اور ہر طرح کے ان سے سوالات کیے گئے. اس کے علاوہ جو سمٹ تھی میرے خیال میں وہ خصوصی اہمیت کی حامل تھی. پاکستانی نقطہ نظر سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے وہ بہت اہم تھی. پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے سے بہت سے سوالات ہوئے. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ان کی ملاقات ہوئی. پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان چین کے اشتراک کے حوالے سے، امریکہ میں اس حوالے سے بہت سے سوالات اذہان میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا. انہوں نے پھر بتایا، آپ نے لائیو دیکھا ہوگا جو ان کا مکالمہ ہوا CFR میں، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ اور آل ویدر فرینڈشپ ہے. اور انہوں نے اس کا ایک سیاق و سباق بھی دیا تھا کہ چائنا کو ہمارے ساتھ، چائنا ہر مشکل وقت میں کھڑا ہے، لیکن ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اتنے ہی توانا اور ہمہ جہت تعلقات ہوں. اور امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ 7 دہائیوں سے ہیں، لیکن نشو و فراز کا شکار رہے ہیں. تو اس حوالے سے مجموعی طور پر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کا جو دورہ ہے وہ بڑا ہمہ جہت ہے. اس کی بڑی مختلف جہتیں ہیں. صرف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب نہیں تھا، بلکہ ملٹی لیٹرل وزٹس میں یہ ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ اپنی جو ریاستی پالیسی ہے، اپنی جو ترجیحات ہیں، ان کو بیان کرنے کا آپ کو سنہری موقع ملتا ہے. بیانیوں کی جنگ ہے، جیسے میں بات کرتا ہوں، وار آف نیریٹو ہے. پھر جو بھارت اور کینیڈا کے درمیان اس وقت ایک سفارتی تناؤ ہے، اس سے متعلق بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم کسی چیز کو کسی سے جوڑیں گے نہیں، لیکن دنیا کو یہ ضرور اشکار ہو گیا ہوگا کہ جو ہم بات
ایک عرصے سے کرتے آئے ہیں کہ بھارت کا دوہرا چہرہ ہے اور ان کی جو پالیسی ہے وہ دوگلی ہے, مکروہ چہرہ ہے, وہ اب دنیا پہ از خود عیاں ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے ایک اچھی پوزیشن ہے, بھارت دفاعی پوزیشن میں, اس وقت خالصہ تحریک کی ایک بڑی یہاں پر نمائندگی موجود ہے جو احتجاج بھی کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے جو ہردیپ سنگھ کا قتل کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں ایک اچھی اپرچونٹی تھی, اس کو لوز نہیں کرنا چاہیے تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہاں پر موجود ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج جب میں نے ان سے پوچھا جو آپ کا اقتصادی اصلاحاتی ایجنڈا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ اب سے کچھ دیر بعد جو کلیدی خطاب کریں گے اس کا بھی تذکرہ احاطہ کریں گے, بالخصوص جو نجکاری کی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں ٹیکس کی جو شرح ہے اس میں اضافے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انوار صاحب, ہم بعد میں بھی آپ سے رابطہ کریں گے. بہت بہت شکریہ, چونکہ اب ہال کے اندر چلے جائیں گے اور اس کے بعد وہ جی ہاں نجم الثاقب صاحب, وہ جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑا سا سوال جواب کی طرف, چونکہ اسٹیٹ میڈیا ہے لہٰذا وی ہیو ٹو بی ویری رسپانسبل. کلائمیٹ کے آپ پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے, مجھے پتا ہے کلائمیٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اس میں یہ ہے کہ فنڈز جنریٹ نہیں ہوئے, کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جو ہم نے دنیا سے ڈیمانڈ کیا تھا. میرے علم کے مطابق میں اصل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی طرف سے نیروبی میں جو یونیپ ہے, یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام اور ہیبیٹیٹ, معذرت قطع کلامی کی ایک بار پھر معذرت, شازیہ چیمہ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں جو کہ بین الاقوامی امور پہ نظر رکھتی ہیں. آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی نجم الثاقب صاحب. تو اس میں میں نے پاکستان کا جو یعنی ڈی پی آر کے طور پہ تقریباً 3.5 سال میں نے ریپریزنٹ کیا ہے پاکستان کو, تو تھوڑا سا انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں مجھے پتا ہے, تھوڑا سا کلائمیٹ چینج کے بارے میں پتا ہے. دیکھیے جب پلیجز ہوتے ہیں نا اس طرح کے جو کہ ہوئے, وہ جنیوا میں ہم نے کانفرنس دیکھی, اس میں جس کا کہ ذکر پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا کہ اتنے ملین یا اتنے بلین, اس میں ہوتا یہ نہیں ہے کہ اتنے پیسے آپ کے بینکوں میں آ جاتے ہیں. وہ دنیا یہ کرتی ہے کہ جی آپ نے سیلاب کے لیے کرنا ہے نا, سیلاب میں متاثرین کے لیے کرنا ہے, پروجیکٹ بتائیے کیا ہے. جی ہاں, ہماری حکومت نے, پاکستان نے, اسلام آباد نے وہ پروجیکٹ پیش کرنے تھے, بالکل ٹھیک, اس کی فیزیبلٹی بننی تھی, ان فیزیبلٹی کو ان ڈونر کنٹریز نے اپروو کرنا تھا, پھر تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جو ہیں وہ دیتے ہیں. جو ہی ایک فیز ختم ہوئی پیسے دیے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پلیجز کیے اور آپ نے پیسے نہیں دیے, تو مجھے کیوں ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنا کام کیا؟ جس وقت یہ پلیجز ہوئے تھے کون سی حکومت تھی؟ ان سے پوچھئے کہ جب آپ کو یہ پلیجز ہوئے تو اس کے بعد کا جو پروسیس ہے جس میں آپ نے پروجیکٹس بنانے تھے, آپ نے فیزیبلٹیز بنانی تھی, آپ نے دنیا کو, ان ڈونرز کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ جس مقصد کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں یہ پروجیکٹس ان مقاصد کے لیے ہیں اور ان مقاصد کے لیے ہی لگیں گے, اور آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. میرے نالج میں نہیں ہے کہ وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان نے پیش کیے, لہٰذا یہ کہنا, اور آپ درست کہہ رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو کہا, لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے پلیجز کیے اور پیسے نہیں دیے, اس میں تھوڑی سی کم علمی ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ مبالغہ ہے. کہ بھئی وہ انہوں نے جب آپ پلیج کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگلے دن وہ پیسے آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ او آئی سی کی ایک کانفرنس آپ نے یہاں کرائی, میں نے اور آپ نے 2 پروگرام اس پہ کیے تھے, افغانستان کا ایجنڈا تھا, اس میں کتنے پلیجز ہوئے. جب آپ پلیج کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگلے دن ایک چیک آئے گا اور آپ اس کو جمع کرا دیں گے. اس میں بڑی احتیاط سے, اور یہ جو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور یہ جو ایشیا بینک کی آپ نے بات کی ہے, یہ بڑے بڑے ڈونرز جو ہیں جب پلیج کرتے ہیں نا تو بڑی سختی سے پھر اس کا دیکھا جاتا ہے. وہ اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب ابھی تقریر کریں گے ماحولیاتی یعنی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بتاؤں, اس میں ان کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ جن سیلابوں کے پلیجز ہوئے تھے ان پہ تو ابھی تک نہ ہماری طرف سے ہوا نہ آپ کی طرف سے ہوا. نئے سیلاب جو ہیں خدا نہ خواستہ آنے والے ہیں. اس وقت اگر ہم ماضی کی بات کریں گے نا جی کہ ماضی میں یہ ہوا, تو اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمارے کیا, اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں, افغانستان, دہشت گردی, ٹی ٹی پی, ماحولیاتی وغیرہ وغیرہ یہ کرنے کے بعد ذرا اپنی معیشت کے بارے میں انٹروڈیوس کروائیں وہ تمام چیزیں جو ادھر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے, کہ ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹل فرینڈلی ماحول کریٹ کر لیا ہے پاکستان میں, اور وہ ہم اس کے لیے دو رخا پلان ہے ہمارا. میں چاہوں گا کہ اس پہ الگ سے میں آپ سے بات کروں, کیونکہ بہت اہم موضوع ہے.
जिसकी तरफ इशारा भी किया है वज़ीर आज़म ने। शाज़िया साहिबा को भी गुफ्तगू करते हैं। शाज़िया, आप बताइएगा, वज़ीर आज़म ने, निगरान वज़ीर आज़म ने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, वो समिट थी, क्लाइमेट जस्टिस की बात की। यानी ये बात हम एक अरसे से कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अमीर ममालिक को भी अपनी ज़िम्मेदारी तो बहरहाल लेनी पड़ेगी कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सनतों की वजह से, उन्हीं की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मुल्क जो है वो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उनके नुकसान का कोई फिर अजाला नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और बहुत डिटेल से एम्बेसडर साहब ने हर बात जो है वो समझा भी दी है कि बहुत ज़्यादा इस बात का जो वावेला है कि हमारे पास प्लेजेस हैं और वो मटीरियलाइज नहीं हुए हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया है ये बात बहरहाल डिस्कस होनी चाहिए और मिल बैठ के करनी चाहिए। और हमारा हिस्सा जो है वो क्लाइमेट, उसमें ग्लोबल वार्मिंग में कितना है, हमारा हिस्सा बहुत थोड़ा है, बल्कि ना के बराबर है, लेकिन हम उसके बहुत बड़े विक्टिम हैं। तो हमें इस मामले में भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा कि, और हम उसके लिए फ्यूचर के लिए खुदा न खास्ता दोबारा भी हमारे ऐसे हालात हो सकते हैं, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चाहिए। और जैसे कि सफ़ीर साहब फरमा रहे थे कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा अवेल करना चाहिए, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया है जिसमें जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस पे बेस करता है। तो अब हम थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ना सिर्फ ये कि संभाल सकते हैं, बल्कि हम उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये तो इसको अगर रिलेट किया जाए उन प्लेजेस के साथ, अगर वो आ जाते हैं, और इसको इन जनरल अगर इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट किया जाए, तो ये बता देने की पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारा SIFC जो है वो इस वक्त आपके जो SDG पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ है कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने चाहिए, तो वो हमारे कभी नहीं रहे। अगर हमने कभी दावा भी किया है तो हमारे पास उसका कोई फ्रेमवर्क कभी नहीं रहा। तो अब हमारे पास उस प्रॉपर फ्रेमवर्क है और ये सस्टेन करेंगे। हुकूमतों के आने जाने से अब इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉलिसीज़ चेंज नहीं होंगी। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं, तो आप इस सिलसिले में अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमारी गुजारिश भी सुन लें, और डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक ही ब्रैकेट में मत रखें, और उसके अंदर जो प्रपोज्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो अफ्रीका की तरफ से भी डिमांड की जा रही हैं, उनको अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारे बहुत से मसाइल तरक्की पजीर मुल्कों के हल हो सकते हैं। और उसमें फिर क्लाइमेट का इशू भी आ जाएगा, क्योंकि हम क्लाइमेट के और ग्लोबल वार्मिंग के सिर्फ विक्टिम हैं। हमारे पास कोयला होने के बावजूद हमें ना वो निकालने दिया जाता है ना वो जलाने दिया जाता है। तो आप हैं सारे के सारे जो फॉसिल फ्यूल्स के, और फिर मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस आया है। तो ये मैं सारी आता हूँ चीजें शाज़िया साहब, चलती आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। मैं जुल्फ़िकार काज़मी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जुल्फ़िकार काज़मी साहब, आप बताइए, क्या आपका क्या इंप्रेशन है निगरान वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से, और जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है अभी तक निगरान वज़ीर आज़म साहब ने की है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपको लगता है कि एक मौसर तरीके से पेश हो रहा है? यकीनन वो अपने तौर पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के जरिए। जैसा कि मैं अपनी पेशो जो पार्टिसिपेंट हैं उनको सुन रहा था कि उन्होंने जो हवाला दिया कि सऊदी और दूसरे मामला, उसके अलावा जो है जो सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भी लोगों पे वाज़ेह होना चाहिए कि हम किस तरह से खुद इन्हिसारी की जानिब जा सकते हैं, और ये हमारे जो डिपेंडेंसी जो है IMF पे या दूसरे इदारों पे, हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक अहम मसला है, दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान के माशी मसाइल जो है वो अपनी जगह पे अहम सही, लेकिन जो दीगर मसाइल हैं वो भी काबिल गौर हैं। तो इस पे डेफिनेटली जो वज़ीर आज़म के साथ जो अफराद हैं, बिलखुसूस जो वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ईरानी हैं, वो चूँकि एक माहिर सफारतकार भी हैं और अमेरिका में उनका लंबा अरसा गुजरा है, यहाँ के माहौल से वाकिफ़ हैं, दुनिया की मुख्तलिफ फोरम से उनकी बात होती रहती है, लेकिन ये एक मौका जो है जिस पे पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ तरह का एक बयानिया रहा है, जो मौक़िफ़ रहा है, और जो
मुख्तलिफ ये पाकिस्तान के जो मसाइल जो हैं और दुनिया के साथ जो मसाइल हैं, बिलखुसूस हमारी हमसायगी का मामला देख लीजिए आप, कि उस पे उनका गौर होगा, ज्यादा तवज्जो उस बात पे होगी कि वो उस फोरम को किसी न किसी तरीके से वो पैगाम भी दे सकें जो हमारा एक अहम तरीन मैसेज है कि इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप एक बड़े मसले की वजह से, एक बड़ा कजिया जो है वो एक अरसा दराज से, और यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ फोरम पे, और उसमें बाजू का ये भी होता है कि गुज़श्ता रोज उन्होंने एक जगह पे जो खिताब करते हुए जो फॉरेन रिलेशंस काउंसिल जो है उस पे उनके मौक़िफ़ को किसी और तरीके से समझा गया, और ये ऐसा होता है चूंकि ये डिबेट है जो मुख्तलिफ फोरम्स पे, यूनाइटेड नेशंस की मुख्तलिफ फोरम्स में, उसके अलावा जो साइड लाइन मीटिंग्स में उस पर भी गौर करना चाहिए कि कौन से ऐसे अफराद भी उनसे मिल रहे हैं। तो उसमें बिलाशुबा जो है IMF की जो सरबराह जो हैं क्रिस्टलिना, उनकी मुलाकात जो है बहुत मुफीद रही है। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो मल्टीपल चैलेंजेस हैं, इस फोरम के जरिए वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में जो है वो एक बेहतर अंदाज से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बेहतर अंदाज से पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, न्यूज़ ब्रेक का वक्त हो जाता है। काज़मी साहब, आप, राज़िया साहिबा, आप और नजमुल साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे और उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।